तारीक रात में एक जानिब रोशनी चमकी थी। अपनी आंखों को बमुश्किल खोले रखने की तगोदो करते हुए उसे गोया ये रोशनी अपनी आखिरी उम्मीद मालूम हुई। वो उसके रोशन हिस्से की जानिब भागने लगी, जब अचानक फिर से तारीकी छा गई। उसके पसीने से भीगे वजूद में सनसनी फैल गई। गहरे गहरे सांस भरते उसने खुद को नॉर्मल करना चाहा कि वो रोशनी दोबारा उभरी। इस बार इस रोशनी का रुख उसकी पुश्त पर था। वो फौरी मुड़ी और रोशनी के दहाने पर खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें चमकी। बाबा। वो बेसाख्ता उधर को भागी, लेकिन वो साया उसे दूर जाने लगा। बाबा किधर जा रहे हैं? उसने उस वजूद की पुश्त पर ढेरों आवाज़ें दी, मगर मुकाबिल रुक ना रहा था। उसका सांस फूलने लगा। रुक जाएं, गुजारिश की गई, मगर मुकाबिल चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बढ़ने लगी। उसकी बसारत उसे धोखा देने लगी। बाबा रुकें। अब कि उसने अपनी सारी तवानाई खर्च करके आवाज़ दी, उसकी पुकार रायगा ना गई थी। मुकाबिल थम गया। इनको रुकता देखकर वो फौरी उनके रूबरू आई थी। ज़ुखरफ, उन्होंने मोहब्बत से पुकारा। वो फौरी उनके गले लग गई थी। आप जानते हैं ना, मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। वो बच्ची बनी उनसे शिकवा गुना हुई। मेरी बेटी। उन्होंने उसके स्याह बालों को सहलाया। ज़ुखरफ उनसे अलग हुई, फिर उनके हाथ थामे। बाबा, अब नहीं जाइएगा, मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया था। मेरे साथ चलोगी? उनके चेहरे पर अजीब नाफहम तासुरात थे। ज़ुखरफ ने फौरी गर्दन हिलाकर हामी भरी। हाँ, मैं जाऊंगी, मामा भी जाएंगी। नहीं, सिर्फ तुम। मगर उसकी बात सुने बगैर कदम उठाने लगे तो ज़ुखरफ बात अधूरी छोड़े उनके पीछे हो ली थी। कुछ देर बाद वो एक गमसान जगह पर आ ठहरे। उसे अचानक ही खौफ आने लगा था। ये कौन सी जगह है? मेरी कब्र। उसने झटके से आंखें खोल दी। उसका जिस्म लरज रहा था। वो पसीने से शराबूर थी और उसका सांस हलक में अटका हुआ था। उसने गहरे गहरे सांस भरे। आज पहली बार बाबा ने ख्वाब में उसे बात की थी, और वो भी ऐसी। उसे कपकपाहट ने आन घेरा था। उसने उठना चाहा, मगर जिस्म शल था। उसे उठा ही ना गया। वो यूं ही लेटी गायब दिमाग से छत को घूर रही थी। एक आंसू आंख से निकलकर गर्दन में जज्ब हुआ था। उसने लब काटे। जज्बात का रेला आने लगा था कि उसे हाथों पर लम्स महसूस हुआ। उसने गर्दन घुमाई और वो उसका हाथ थामे बिस्तर के किनारे सर टिकाए गहरी नींद में था। उसे अजीब से एहसासात ने आन घेरा। ख्वाब की दुनिया तखय्युल में रह गई और वो मुजस्सिम हकीकत बना उसके सामने था। ज़ुखरफ को ज़ुखरफ कहने वाला एक शख्स माजी था, और एक हाल वाले ने माजी वाले को पस मंज़र में कर दिया था। उसे देखकर ज़ुखरफ नूर को ख्वाब भूलता महसूस हुआ। क्या वो उसे जगाए? उसके दिल ने इनकार कर दिया। वो सोते हुए बेहद लापरवाह और पुरसकून दिख रहा था। क्या वो उसे बेसकून कर सकती थी? मगर यूं फर्श पर सोना? उसे रंज हुआ। उसने हफ्ज़े मातकद्दम के तहत बेहद नरमी से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से बाहर निकाला। फिर उसे एहतियात से बिस्तर से सीधी होकर बैठी। काफ़ी देर उसे यूं ही लेटे देखती रही। आंखें थी कि बोझल भी नहीं हो रही थी। उसने चेहरे उसके करीब झुकाया। स्याह ज़हीन पुरकशिश आंखों की हिफाजत में मामूर पलकें छूने का ख्याल दिल में आया था। उसने खुद को डपटा, जाने वो उसकी पलकों की शदाई क्यों थी। इन महीनों में उसने हदीद आलम के बारे में हर खबर पढ़ी थी। हर तकरीब पर उसकी अपलोड होती, हर तस्वीर को जूम करके देखा था। मगर वो इकरार कर सकती थी कि यूं बेखबर सोया हदीद उसके अंदर जो सकून उतार रहा था, वो उसकी कीमत से खुद भी नाशना थी। उसने बेख्याली के तहत उसके बाल माथे से हटाए तो वो सोया मर्द अचानक ही उठने के दर पर आते ज़ुखरफ को बौखलाने पर मजबूर कर गया था। वो हाथ पीछे हटाते फौरन करवट लेते दराज हो गई थी। हदीद जागा तो उसे दूसरी जानिब रुख करके सोता पाया था, मगर उसे यकीन था कि वो लम्स उसी का था। अभी वो पागल नहीं हुआ था जो ख्वाब को हकीकत समझता, लेकिन फिर अपनी बीवी की तबीयत का भी अंदाजा था। छूकर देख रही होगी कि कहाँ वार करेगी तो मैं मरूंगा। अपनी खुशफहमियों का पहाड़ जमीन बोझ करते वो फर्श से उठा। वह कराह कर रह गया। उसकी गर्दन की पुष्ट पर दर्द की लहर उभरी थी। गालिबन वो पूरी रात गलत तरीके से सर रखे लेटा रहा। गर्दन को इधर उधर हिलाकर चिढ़ाने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट का फ़ोन किया। एक एक्सप्रेसिव ला दें। उसे सीधा ऑफिस जाना था, मगर अपनी रोज़ाना की डोज के बगैर उसे हिला तक नहीं जाना था। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया तो कंबल सर तक ताने लेटी ज़ुखरफ ने सुक्का सांस लिया। तुम चाहो तो इसे बाहर निकाल सकती हो, उसके दिल में ख्याल आया था, मगर अब झिझक ऊद आ रही थी। कल रात वो उसके सीने पर सर रखे सोई थी। अब कैसे कह दे कि चले जाओ? क्या मसला है, इतनी बेबसी? वो बड़बड़ाई। जाने क्यों उसका सामना करने से कतरा रही थी, इसीलिए अब की बार मुंह तक कंबल ओढ़े लेट गई थी। उसे उसके जाने का इंतज़ार करना था। उसे यकीन था वो अपनी महबूबा एक्सप्रेस से तनावुल फरमा कर चला जाएगा। वो वॉशरूम से बाहर आया था। एक नज़र उस पर डालकर ड्रेसिंग के पास बढ़ा। ब्रश उठाकर बालों में फेरा।
پھر کوٹ کی جیب سے پاکٹ پرفیوم نکالا اور خود پر اسپرے کیا تھا۔ زخرف کو کمبل کے اندر تک خوشبو آئی تھی۔ یہ خوشبو حدید کی تھی۔ حدید اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے کمبل کے اندر سے ہی آنکھیں میچ لیں۔ چوری پکڑے جانے کا خوف تھا۔ وہ اس کے کمبل کے قریب جھکا، ہلکا سا اسپرے کیا، پھر پیچھے ہٹا تھا۔ زخرف نے لمبا سانس بھرتے اس خوشبو کو خود میں اتارا تھا۔ حدید اس کی نادانی پر مسکرایا۔ بے وقوف، دھیمی آواز میں کہتے وہ دروازے کی طرف بڑھا جہاں ویٹر ایسپریسو تھامے کھڑا تھا۔ سر، کچھ اور چاہیے؟ نہیں شکریہ۔ وہ صوفے پر بیٹھتے گھونٹ گھونٹ بھرنے لگا۔ نظریں ہنوز کمبل میں لیٹی بظاہر سو رہی زخرف پر تھیں۔ اس نے تسلی سے ایسپریسو ختم کی۔ تمہیں یاد کروا دوں کہ ہم میں ایک عہد ہوا تھا، دوستی کا عہد، جس میں ہم نے کچھ وعدے کیے تھے۔ دوستی میں جج نہیں کیا کرتے، سمجھا کرتے ہیں۔ خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھنا۔ وہ بولا تو زخرف نے اس کا ہر لفظ توجہ سے سنا۔ جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، میری باتوں پر غور کرنا۔ مگ کو وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ کے اس نے کھڑے ہوتے کوٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ اور آخری بات، تم یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرو گی۔ حکم نہیں دے رہا، التجا کر رہا ہوں، پلیز۔ وہ دور ہی کھڑا تھا۔ جانتا تھا پاس جائے گا تو جایا نہیں جائے گا۔ پاکستان واپس چلی جاؤ، ورنہ یہاں کسی اچھے ہوٹل میں کمرہ بک کروا دیتا ہوں، کیونکہ اپنے گھر تو تم نے رہنا نہیں۔ ایک آخری نظر اس کے وجود پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے نامحسوس انداز میں کمبل کو ہلکا سا سرکایا تھا۔ یہ نہ ہو کہ وہ کمرے میں ہی موجود ہو، مگر دروازہ کھول کر اور بند کر کے اس کی اداکاری کا بھانڈا پھوڑ دینا چاہتا ہو۔ ایسا اس نے کئی ریلز میں دیکھا تھا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھو۔ بتاؤ میں کیسے برداشت کروں کہ تم میرے باپ کے قاتل کو جانتے تھے، پھر بھی اسے ڈیڈ کہتے ہو۔ وہ بات جو اسے اصولاً حدید سے کرنی چاہیے تھی، وہ بھی خود سے ہی کر لی تھی۔ آخر کیوں ہو گئی مجھے تم سے محبت؟ خود اعترافی بھی خود سے ہی کی تھی۔ سچ شکر کر لی۔ تمہیں چھوڑنے کا سوچ کر سانس کیوں رکنے لگتا ہے؟ بے بسی کا اظہار کرنے میں بھی آر محسوس نہ کی۔ وہ سن لیتا تو ساکت رہ جاتا۔ کاش مجھے یہ آگہی نہ ملتی۔ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ کچھ رازوں کو راز ہی رہنا چاہیے۔ قدرت کے چھائے افسانوں کو یوں تلاش کر کے انسان بعض اوقات اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرتا ہے، مگر وہ ابھی تک اس بات سے لا علم تھی کہ اصل آگہی تو سانپ کی طرح پھن پھلائے ڈسنے کو اس کی منتظر تھی۔ ابھی تو زخرف کی صرف کہانی کا کاف معلوم ہوا تھا۔ جانے مکمل علم کے بعد وہ کیا کرتی؟ اس نے کمبل ہٹایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیر کا درد ختم تھا، جانے کیسے۔ کروں گی میں ایڈ، ہر صورت کروں گی، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ ناک منہ چڑھاتے اس نے خود کو اپنی ضدی فطرت کا یقین دلایا تھا، پھر ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ اتنے عالیشان کمرے کو فضول کہہ کر گیا ہے، آیا بڑا شہنشاہوں کی نسل سے۔ اسے ابھی تک حدید کا اس کمرے کو برا کہنا سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہمارے گھر تو تم رہو گی نہیں۔ اس نے حدید کی نقل اتاری۔ کہہ تو ایسے رہا تھا جیسے منت کی ہو کہ چلو اپنے گھر، حد ہے بھائی۔ نفی میں سر ہلاتے واش روم میں گھس گئی تھی۔ اسے فریش ہونا تھا۔ وہ آفس آیا تو کنزا کی عدم موجودگی کا علم ہوا تھا۔ خیریت؟ سوزین سے وجہ پوچھی۔ میم کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ حدید نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ خود اس نے کنزا کا نمبر ملایا مگر رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی مگر جواب ندارت۔ کسی خدشے کے پیش نظر اس نے ابراہیم وجدانی کے نمبر پر کال ملائی جو اٹھا لی گئی تھی۔ کنزا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ ابراہیم پریشان ہوئے۔ اس کی طبیعت خراب ہے؟ وہ لا علم تھے، اس کا بھی علم ہو گیا۔ وہ آفس نہیں آئی۔ مجھے تو علم ہی نہیں، میں ضروری کام سے باہر آیا تھا۔ ضروری کام پر حدید کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آپ کام دیکھیں، میں گھر کے نمبر پر کال کر لیتا ہوں۔ اس نے فون بند کرنا چاہا مگر ابراہیم کی پختہ مگر نرم آواز نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ تمہاری یہ فکر مجھے پرسکون رکھتی ہے۔ انہیں حدید کی فطرت کا اندازہ تھا۔ وہ نرم پھو تھا۔ احسان نہیں کر رہا۔ ہاں، اپنوں میں احسان تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ اس نے فون بند کیا اور گھر کے نمبر پر کال کرنے لگا مگر اوپر ہی عائشہ کا نمبر جھلک رہا تھا۔ اسے شکایت ہوئی۔ اس نے فوراً کال ملائی۔ عائشہ تو غالباً اسی کے فون کے انتظار میں تھی۔ آپ نے اسے آدھی ادھوری خبر اس انداز میں دی ہے کہ وہ مجھے ولن سمجھنے لگی ہے۔ اسے عائشہ سے اس کی امید نہ تھی۔ تو تیر نشانے پر لگا۔ وہ محظوظ ہوئی۔ حدید کو حیرت ہوئی۔ میں سنجیدہ ہوں۔ عائشہ نے کندھے اچکائے۔ اب وہ جانے تم جانو۔ میں اسے حقیقت نہیں بتاؤں گا۔ لہجے میں عزم چھلکا۔ خام خیالی ہے تمہاری۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ آپ نے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے مجھے سخت امتحان میں ڈالا ہے۔ وہ پرشکوہ ہوا۔ تو کس نے کہا تھا میری بیٹی سے محبت کرنے کو؟ اسے حقیقت پتہ لگتی وہ چیختی چلاتی یا خاموش ہو جاتی، تمہیں تو فرق نہ پڑتا۔
بہت ظالم ہیں آپ، میں اس سب کے لیے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ مجھے اس شخص کی آخری خواہش پوری کرنی ہے جس کے عقد میں نے دنیا کی ہر شے کو ہیج پایا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے باپ سے کیا عہد نبھانا ہے، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ آپ سے بھی بدزن ہے، معلوم نہیں اسے کیسے علم ہوا کہ آپ کسی دور میں بابا کو پسند۔ وہ اس سے آگے بول ہی نہیں پایا۔ عورت پسند کر لے تو گناہ بن جاتا ہے، پھر پوری عمر وہ اس اقرار پر روتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، کچھ انوکھا تو نہیں۔ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کی بخوبی اطلاع تھی۔ حدید کے دل کو دھکا سا لگا۔ لیکن میں پوری دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے صرف آدم محمود سے محبت کی ہے اور انہی سے وفا نبھائی ہے، اس نے زور دے کر کہا۔ عائشہ مسکرائیں۔ جانتے ہو ہمارے معاشرے کا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں عورت ایک پل کو ڈگمگائے تو پوری عمر اسی لڑکھڑاہٹ سے پہچانی جاتی ہے، لیکن مجھے سکون ہے کیونکہ میرا شوہر میری وفاداری کا گواہ ہے۔ ان کے انداز میں راحت تھی۔ حدید کی زبان پر قفل لگ گیا تھا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ نہیں، کچھ نہیں، وہ گڑبڑایا۔ آدم کا ذکر برا لگا؟ ایسا نہیں۔ میرے سامنے پردے نہ ڈالا کرو، تمہیں حق ہے تم مجھ سے نفرت کرو۔ میں فون رکھ رہا ہوں، وہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان سے نفرت کر لو، شاید تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ عائشہ کے انداز میں منت تھی۔ فون کٹ گیا۔ حدید عالم ماضی میں چلا گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ شدید اشتعال کے زیر اثر آدم محمود کے الفاظ ہی نہیں، انداز بھی سخت گیر تھا۔ حدید سہم گیا۔ ملنے آیا ہے، عائشہ نے وضاحت پیش کی۔ کس سے؟ ان کے ماتھے پر ڈھیروں بل تھے، غصے میں چیختے۔ مرد اسے خوفزدہ کرتے تھے۔ وہ ڈر گیا۔ کیا مطلب کس سے؟ مجھ سے، نور سے؟ عائشہ کو ان کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے نکالو یہاں سے، انہوں نے گویا حکم دیا۔ آدم، عائشہ کو ان کا انداز برا لگا۔ تمہیں میری بات سنائی نہیں دے رہی؟ میں اس کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اب کے عائشہ پر پل پڑے۔ آدم، بچے کے سامنے؟ خاموش، ایک دم خاموش۔ اور تم، نکلو یہاں سے۔ بیوی کو چھوڑ کر وہ اس کے پاس آئے اور سخت گرفت سے اسے پکڑتے باہر کو بڑھے تھے۔ عائشہ ان کے پیچھے ہوئی۔ حدید صورتحال کو سمجھنے سے قاصر، صرف خوفزدہ تھا۔ آنٹی، اس نے پیچھے کو ہوتے عائشہ کو پکارا۔ اسے اپنی توہین کا باعث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ نے اسے آدم کی سخت گرفت سے آزاد کروایا، پھر اس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی ڈھال بنی تھی۔ باپ کے بعد کوئی پہلی بار اس کی ڈھال بنا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی جھلکی۔ آدم نے عائشہ کو بازو سے پکڑ کر ہٹانا چاہا۔ ان میں اتنا زور تھا کہ عائشہ مزید اس کی ڈھال نہ بن سکیں۔ خبردار، جب تم دوبارہ میرے گھر کے قریب بھی نظر آئے، پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ دونوں کو دھمکی دیتے انہوں نے حدید عالم کو باہر دھکا دیتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کنزا کی طبیعت معلوم کرنے والا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا، مگر کیا وہ نارمل تھا؟ کیا زخرف نور جانتی تھی کہ اس کے باپ نے حدید عالم کو کتنا بے وقت کر دیا تھا؟ اگلے روز کنزا آفس آئی تو وہ پہلے سے موجود اس کی منتظر تھی۔ آپ یہاں؟ اسے دیکھ کر کنزا واقعی حیران ہوئی۔ شاید اس نے حدید سے کچھ ڈسکس کیا ہو۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، نور نے بغور اسے دیکھتے کہا۔ کل کی نسبت آج وہ کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ اندر چلتے ہیں۔ کنزا اس کے ہمراہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ چائے یا کافی؟ اس سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس نے آداب میزبانی نبھائے۔ کچھ نہیں شکریہ۔ کنزا نے پھر بھی ریسیور اٹھاتے ملازم کو کافی لانے کا کہا، پھر وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کی حدید سے بات ہو گئی؟ نہیں، وہ سے بات اور بات سے نکلتی باتیں اور شکوے کچھ بھی بتانے کی اہل نہ تھی۔ کنزا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ آپ کی کیا شرائط ہیں؟ کوئی بھی نہیں، نور نے سہولت سے انکار کیا۔ وہ حق تک رہ گئی۔ مگر آپ سیٹ پر نہیں آئی تھی؟ مجھے بس کچھ تحفظات تھے۔ جو آپ کی نرم خو فطرت دیکھ کر اپنی موت آپ مر گئے ہیں۔ آپ نے اس نے بنا تمہید باندھے سیدھی سیدھی بات کی تھی۔ کنزا بے ساختہ مسکرائی۔ اچھی خبر ہے، اس نے کوریدا نہیں۔ اگر سب ٹھیک ہو رہا تھا تو اسے خراب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں ٹیم سے ملنا چاہتی ہوں۔ نور نے فوری کام کی بات کی۔ عین اسی وقت حدید نے دروازے پر دستک دیتے کھولا تھا تو کنزا نے چنبے سے اسے دیکھا۔ وہ جب سے اس آفس میں شفٹ ہوئی تھی، یہ پہلی بار تھا کہ حدید خود چل کر اس کے آفس آیا تھا۔ میں آ سکتا ہوں؟ ایک نظر دونوں پر ڈال کر اس نے اجازت مانگی۔ ہاں بالکل آ جاؤ۔ کنزا نے مسکرا کر اجازت دی۔ زخرف اس کی آمد پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں مس کنزا، آپ سے مل کر واقعی بہت اچھا لگا۔ آپ ایک نرم دل خاتون ہیں۔ امید ہے آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے اچھا لگے گا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے کنزا نے تھام کر مسکراہٹ کے ساتھ کام کی شروعات کا عندیہ دیا تھا۔ کون سا کام؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟
حدیث نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں خواتین کے بیچ مداخلت کی تھی۔ بہت بری حرکت تھی۔ میرا نہیں خیال کہ تم اتنی جلدی پروموشن سے متعلقہ باتیں بھول جاؤ گے۔ کنزا نے اسے چنبے سے دیکھا۔ وہ لا علم یا لاپرواہ تو نہیں تھا۔ حدیث نے سر ہلایا، پھر زخرف کی طرف چہرہ مڑا۔ دیکھیں مس، کیا نام تھا ان کا؟ نگاہیں زخرف پر، جبکہ سوال کنزا سے تھا۔ نور، کنزا نے جواب دیا۔ زخرف نے دانت پیسے۔ ایک روز قبل تک تو وہ اسے دوست اور بیوی کہہ رہا تھا، اور اب نام پوچھ رہا تھا۔ بلا وجہ ہی زخرف اس سے خائف نہ تھی، وہ اسی رویے کا مستحق تھا۔ او سوری مس نور، آپ یہاں پروفیشنل کام کی غرض سے آئی ہیں تو براہ مہربانی ایک قابل اداکارہ ہونے کا ثبوت دیں، ورنہ… حدیث، کنزا نے اسے سخت ہوتا دیکھ ٹوکا۔ میں سب کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے دوبارہ شوٹنگ کے دوران کوئی شرط رکھنے کی کوشش کی یا سیٹ پر نہ پہنچی تو میں یقین دہانی کرواتا ہوں کہ ہم معاہدہ توڑ دیں گے۔ وہ سنجیدہ تھا، جیسا پروفیشنل کاموں میں ہوتا تھا۔ کنزا کے دل میں جو شک کا بیج بویا گیا تھا وہ وہیں ختم ہو گیا۔ البتہ زخرف نے جبڑے بھینچے۔ سامنے کھڑا اسے 11 سال بڑا مرد، بدتمیز، بدلحاظ اور بدمزاج انسان تھا۔ زخرف کا دل گیا اس کا سر پھاڑ دے۔ فکر مت کریں، دوبارہ ایسی نوبت نہیں آئے گی مسٹر حدیث، اس نے دانت پیس کر کہا۔ حدیث نے مسکراہٹ ضبط کی۔ سچ شکر اس نے جذباتیت میں کچھ اٹھا کر اس کے سر پر دے نہیں مارا۔ حدیث، تم بیٹھو، میں مس نور کو ٹیم تک چھوڑ کر آتی ہوں۔ کنزا نے ان کے درمیان پھیلی کثافت کو دور کرنے کے لیے اپنا حصہ ادا کرنا چاہا۔ تم بیٹھو کنزا، میں ویسے بھی اوپر ہی جا رہا تھا، مس کو بھی راستہ دکھا دیتا ہوں۔ کنزا کو کہتے اس نے آخر میں زخرف کو دیکھا تھا، جو شرربار آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مگر حدیث، وہ تیسرے فلور پر ہے۔ کنزا نے اسے یاد دلایا۔ اٹس اوکے کنزا، مجھے اپنے خوف سے لڑنا آتا ہے، اس نے یقین دہانی کروائی۔ کنزا حیران رہ گئی، یہ معجزہ کب ہوا تھا؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ بعد میں، اسے جوش سے اٹھتا دیکھ کر حدیث نے اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کر واپس بیٹھ گئی۔ چلیے مس نور، اس نے اشارہ کیا تو وہ زبردستی کی مسکان سجائے اس کے ساتھ ہو لی۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے لفٹ کی جانب بڑھے۔ سارے آفس میں ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ کنزا کے علاوہ سب اس بات سے واقف تھے کہ حدیث عالم نے آفس میں ہیلز پہننا ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ اسے اس ٹک ٹک کی آواز سے الجھن ہوتی تھی، مگر یہاں وہ بے بس تھا۔ وہ لفٹ میں سوار ہوئے تو حدیث نے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر تھوک نکلا۔ یہ سب ضروری تھا۔ بھاڑ میں گئی تمہاری ضرورت اور مصلحت۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ یہ کر سکتا تھا۔ لفٹ میں سوار ہوتے حدیث کو پرانا منظر یاد آیا۔ الفاظ جیسے خود بخود پھسلے۔ جانتی ہو مجھے ایکروفوبیا تھا، اس نے زخرف کی جانب دیکھ کر کہا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نافہمی اتری۔ مگر تم اس روز چھت پر تھی۔ بات کا مفہوم سمجھتے زخرف کا سانس اٹک گیا تھا۔ لفٹ کا دروازہ نوا ہوا، مگر حدیث نے دوبارہ بٹن پریس کر دیا تھا۔ زندگی کو بچانے کے لیے زندگی کے خوف سے لڑنا سیکھ گیا۔ وہ مسکرایا تھا۔ احسان جتا رہے ہو؟ تمہارا احسان مند ہوں، تم نے مجھے میرے خوف سے باہر نکالا۔ لفٹ کا دروازہ واہ ہوا تو سامنے دور ورکرز موجود تھے۔ حدیث نے سنجیدہ تاثرات سجا لیے تھے اور اسے اشارہ کرتے خود بھی لفٹ سے باہر آ گیا۔ وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا جب منسٹر صاحب کا بھیجا بندہ اس کے سر پر آن وارد ہوا۔ سر، اپوزیشن آپ کے خلاف محاذ کھول رہی ہے۔ معلوم ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ پھر جوتے پہنے۔ آپ کا بار بار دوسرے ملکوں میں جانا، پھر فارماسیوٹیکل کمپنی سے روابط، وہ اسے غلط رنگ دے رہی ہے۔ وہ تحفظات بیان کر رہا تھا، لیکن برہان کو کوفت ہو رہی تھی۔ تو دینے دو، اپوزیشن مخالف نہیں کرے گی تو کیا حمایت میں بیٹھے گی؟ داتا جان کا بھیجا یہ بندہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اسے غائب کروا دے۔ سر، آپ کا عہدہ خطرے میں آ سکتا ہے۔ نہیں، تمہیں اپنے عہدے کی فکر ہے، مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ برہان نے اسے باور کروایا۔ سر، ایسا نہیں ہے، میں تو بس اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میرے بابا نے منسٹر صاحب کی ملازمت کی تھی اور کبھی جو نمک حرامی کی ہو۔ پیدائشی نوکر؟ وہ بڑبڑایا۔ جی سر، آپ نے کچھ کہا؟ ہاں، میں نے کہا کہ تم جیسے لوگ پوری عمر نمک حلالی کرتے رہ جاتے ہو، آخر میں کیا ملتا ہے اس کے بعد؟ کچھ ایسا کرو جس سے کم وقت میں زیادہ پالو۔ سر، میری اماں کہا کرتی تھیں کہ کم وقت میں ملنے والی دولت اور شہرت پانی ہوتی ہے۔ میں… بس لیکچرز نہیں چاہیے مجھے۔ معذرت، تم سے جو کام کہا تھا وہ کرو، اور ابھی پورا دن اپنی شکل مت دکھانا۔ حکم کے غلام نے فوری حکم کی تعمیل کی۔ بچہ سمجھا ہوا ہے مجھے، جو اسے میرے ساتھ بھیج دیا۔ برہان بڑبڑایا۔ پھر ایک نظر آئینے میں دیکھتے اس نے سامنے پڑا ماسک اٹھا کر چہرے پر لگایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔
وہ فٹ پاتھ پر چلتی آفس سے کافی فاصلے پر آ چکی تھی۔ اس کی ٹک ٹک کی آواز پدم سی تھی کیونکہ اس کی رفتار بھی آہستگی اختیار کیے ہوئے تھی۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے وہ شانے پر بیگ لٹکائے چلتی پھرتی ماڈل تھی۔ ذہنی الجھنوں میں مبتلا لڑکی کو گاڑی کے ہارن کی آواز نے متوجہ کیا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو۔ نہیں بیٹھنا۔ صاف صاف انکار تھا۔ اس کو نظر انداز کیے وہ پھر سے چلنے لگی۔ حدید نے بھی گاڑی کو اسی کی رفتار سے چلانا شروع کر دیا۔ کمپنی کی طرف سے ملنے والی گاڑی میں کیوں نہیں آئی؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سوالیہ ہوا۔ میری مرضی، اس نے چہرہ موڑے بغیر جواب دیا۔ اب اس گاڑی کو سعادت بخش دو۔ میرے معیار کی نہیں، انداز جتانے والا تھا۔ حدید نفی میں سر ہلاتے گاڑی سے باہر نکلا، پھر اس کے ہم قدم ہوا۔ میرے ساتھ پیدل چلو گی؟ میں تو تمہارے معیار کا ہوں۔ میں نے طنز کیا تھا، پر میں تو سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اچانک اس کے سامنے آیا تو زخرف نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ ہٹو سامنے سے، کوئی کام دھندا نہیں ہے، جب دیکھو فارغ نظر آتے ہو۔ اس کی فراغت کو تانا دیا گیا۔ بیوی کو محبت سے دیکھنا تو ثواب کا کام ہوتا ہے، اور اس سے اہم کام ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اس کی بات کا اثر لینے والا نہیں تھا۔ جلا کٹا بولنے میں تو ویسے بھی زخرف کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ فلمیں دیکھنے لگے ہو؟ تمہاری فلم دیکھی تھی۔ وہ چونکی تو گئی۔ صرف میرے پہلو میں جچتی ہوں، اس نے آنکھ دبا کر کہا۔ زخرف اسے پرے کرتی آگے بڑھی۔ خود پسند، بڑبڑاہٹ واضح تھی، سنانے کی تمنا تھی، سن لی گئی۔ بیوی پسند ہوں۔ ہاں بیوی ذرا خود پسند ہے۔ وہ اس کی ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ زخرف اکتا کر رکی۔ یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ بیوی کے ہم قدم۔ واہ کیا جواب تھا! زخرف نے پیر پٹکا۔ خدایا، تمہاری شخصیت پر تو یہ باتیں بالکل سوٹ نہیں کرتی۔ اس نے خود پر ضبط کیا۔ اتنی میچور عمر میں وہ اتنی کرنچ باتیں کیسے کر رہا تھا؟ پھر کیا سوٹ کرتا ہے؟ شرارتی لہجے میں پوچھا۔ زخرف نے دانت پیسے۔ جاؤ ورنہ تمہاری وہ کزن دیکھ لے گی، پھر تمہیں میرا نام بھول جائے گا۔ اوہ تو میری بیوی جیلس ہو رہی ہے۔ وہ اس کے رد عمل پر محظوظ ہوا۔ یہ بیوی بیوی کے گردان بند کرو، ورنہ یہ پر سر پر دے ماروں گی۔ تمہارا بھروسہ بھی کوئی نہیں۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اور تم پر بھروسہ بھی کوئی نہیں۔ کیسے کرو گی یقین؟ تمہارا اعتبار جیتنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ خود سے پوچھو۔ اس نے حدید کے دل کے مقام پر دستک دے کر کہا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تو حدید نے اس سے قریب کیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم پہلے سے ہی مجھ پر بھروسہ کرتی ہو، ورنہ آج تک یہ رشتہ قائم نہ ہوتا۔ اس نے زخرف کی آنکھوں میں دیکھ کر جتاتے لہجے میں کہا۔ زخرف نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، تو تاعمر خوش فہم رہنے دو۔ جاؤ حدید۔ اس بار بیزاریت نہیں تھی، کوئی اور ہی جذبہ تھا، تھکاوٹ زدہ انداز۔ تمہیں لیے بغیر تو نہیں جاؤں گا، اس نے اٹل پن سے کہا۔ زخرف نے لب کاٹے۔ پلیز، حدید نے التجا کی۔ وہ گہرا سانس بھرتے اس کی گاڑی کی طرف آئی تو حدید نے مسکرا کر دروازہ کھولا۔ وہ اب عادی تھی جو لوگ اس کے لیے دروازہ کھولتے تھے، مگر وہ لوگ ہوتے تھے۔ یہ حدید تھا، اس کے دل کی سلطنت پر براجمان اکلوتا وارث۔ شکریہ، اس نے جھجک کر کہا۔ حق ہے تمہارا، پوری عمر تمہارے لیے دروازے کھول سکتا ہوں، اس نے دل سے اعتراف کیا۔ زخرف خاموشی سے بیٹھ گئی تو دوسری طرف گیا تھا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ کہاں چلو گی؟ ہوٹل۔ اگر میں کہوں کہ تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے تب بھی نہیں جاؤ گی؟ اس کے رخساروں پر نگاہیں جمائے پوچھا تھا۔ زخرف کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پلیز، حدید نے درخواست کی۔ وہ اسے اس کی مرضی کے ساتھ ہی لے کر جانا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں سب کچھ بھول کر تمہارے سنگ خوشحال زندگی گزارنے والی ہوں تو تمہیں تھراپی کی ضرورت ہے۔ تم میرے باپ کے قاتل کی کمپنی سنبھال رہے ہو، اسے ترقی دلوا رہے ہو، اور مجھ سے یہ امید رکھ رہے ہو کہ میں اسے ایسے ہی جانے دوں گی، تو تم مجھے ابھی جانتے نہیں۔ زخرف کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ مقابل بیٹھا شخص کتنا کٹور اور بے حس تھا، کیا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؟ وہ اتنا نارمل کیوں تھا کہ زخرف کو اس کے اب نارمل ہونے کا گمان ہونے لگا تھا؟ اس نے خاموشی سے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور منزل کا تعین کیے بغیر راستہ اپنایا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ ابراہیم برزانی تمہارے بابا کے قاتل ہیں؟ ماما نے۔ تم نے مان لیا؟ تم کہنا چاہتے ہو کہ ماما نے جھوٹ بولا؟ اسے طیش اڑایا تھا۔ اپنی جلد باز فطرت پر قابو پاؤ، اس نے ٹوکا تھا۔ مجھے نصیحتیں کرنے سے پہلے خود کو دیکھو، ایک نمبر کے دھوکے باز اور فراڈ انسان ہو۔ حدید کے دل کو دھکا سا لگا۔ وہ اسے ایسا سمجھتی تھی؟ زخرف، اس نے اسے روکنا چاہا۔ دوبارہ اس نام سے مت پکارنا۔ اس کے الفاظ ہی نہیں، لہجہ بھی دھمکی آمیز تھا۔
मेरी बीवी ने कहा था कि दुनिया में 2 लोगों ने उसे इस नाम से पुकारा है। इनमें से एक मैं हूँ और वो चाहती है कि ये नाम ज़िंदा रहे। उसने पुराना हवाला दिया। मेरा बाप ज़िंदा नहीं रहा, तो इसका दिया नाम ज़िंदा रहे या मर जाए क्या फ़र्क पड़ता है? वो गर्भ में थी। सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं मरा, मेरा भी मरा था। उसने याद करवाया। हाँ, और तुमने कहा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप का कातिल कौन है, लेकिन तुम उसे ऐसी सज़ा दोगे कि उस दिन को रोएगा जब उसने तुम्हारे बाप को मारा था। उसे उसकी कही बात हिफ्ज़ थी। हदीद ने विंडो स्क्रीन से नज़र हटाते उससे देखा। तुम्हें मेरी बातें इतनी याद रहती हैं? वो वाकई हैरान था। उसे तो यही लगता था कि सिर्फ वो ही उसकी बातें हिफ्ज़ करता है। मगर क्या ये दो तरफ़ा था? काम की बातें, ख्वाहिशात का मीनार ज़मीन बोस हुआ। खुदगर्ज़, ज़रा जो दिल हो तुम में। वो सख्त झुंझलाया। बहुत बड़ा है मेरा दिल। फिर तो फौरी डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने अचानक ही गाड़ी को मोड़ा तो ज़ुखरुफ इस ताक पर ठीक ठाक बौखलाई थी। पागल हो गए हो? क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास? दिल बड़ा होना बीमारी होती है। वक्त रहते इलाज करवा लो तो सहूलत रहेगी। ज़ुखरुफ का दिल चाहा कि उसके बाल खींचे, फिर सर पर भारी पर्स मार दे। वो एक मुक्का तो उसके चेहरे पर जड़ ही दे। देखो, अगर मुझे मारने का सोच रही हो तो मैं याद करवा रहा हूँ कि मैं तुमसे 11 साल बड़ा हूँ। लिहाज कर लेना। वो गालिबन उसकी सोच पड़ गया था। उसने तब का रुख मोड़ा। या मार लो, मगर रुख ना मोड़ो। एक नज़र सामने सड़क पर डालकर उसने दूसरी नज़र इस रूठी बीवी पर डाली जो दरवाजे के लॉक पर हाथ रखे थी। उसका इरादा समझते वो फौरन उसकी तरफ झुका तो वो पीछे को घिसकी। वैसे तुम्हारी फिल्मों में क्या हीरोज़ के साथ ऐसा सलूक करते हैं? उसने उसकी सीट बेल्ट बांधते तजस्सुस से पूछा तो ज़ुखरुफ ने आंखें दिखाईं। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो हदीद ने फौरन उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। सोचना भी मत। उसका चेहरा ज़ुखरुफ के करीब तरीन था। गाड़ी की रफ्तार बेहद आहिस्ता थी। सड़क भी खासी वीरान थी, वगरना लापरवाही से हादसा हो जाता। अब एक और बार तुमने मुझे हाथ लगाया या कोई फजूल बात की तो मैं वाकई गाड़ी से निकल जाऊंगी। उसे पीछे हटाते उसने धमकी दी थी। हदीद ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा ली। चलती गाड़ी से निकलने को खुदकुशी कहते हैं और मैं लिख कर दे सकता हूँ कि दी ग्रेट सेल्फ ऑब्सेस्ड मिस ज़ुखरुफ नूर कभी ये काम नहीं कर सकती। वो मज़े से बोला तो ज़ुखरुफ का फिशार खून बुलंद हुआ। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों उसकी बात मानकर उसके साथ बैठ गई थी? आह ज़ुखरुफ आह! उसने गुस्से से सीट बेल्ट उतारी। हदीद को उसके कड़े तेवर देखकर परेशानी हुई। अच्छा सॉरी, अब कुछ नहीं बोलूँगा। प्लीज़ कूदना नहीं। उसकी बीवी से कुछ बैद नहीं था। वो सीने पर हाथ बांधे सामने देखने लगी। बस कुछ मिनट और, उसने खुद को तसल्ली दी। उसकी जानिब से गहरी खामोशी महसूस करते हदीद ने सवाल पूछा। कैरियर कैसा जा रहा है? वो आम से लहजे में गोया हुआ। इतना अच्छा जा रहा है कि तुम्हारी कंपनी अपनी सांस बचाने के लिए मुझे यहाँ लाई है। उसने चबा चबा कर कहा। तुम क्यों बचाना चाहती हो? किसने कहा था तुमसे कि मैं इस कंपनी को 1% भी मजीद आगे जाने दूंगी? उसने गोया हदीद की बेवकूफ़ी पर शर्त आ भरी। तुम जो फिल्में करके असल ज़िंदगी में फिल्मी टच देने का सोच रही हो ना, तो मैं आगाह कर रहा हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक है। उसने तंबीह करना चाही। अच्छा, क्या कर लेगा तुम्हारा वो सो कॉल्ड डैड? मुझे नुकसान पहुँचाने का सोचेगा तो भुगतेगा। मेरे फ़ैन फॉलोइंग मेरी फ़ैन फॉलोइंग नहीं जानता अभी। अच्छा, कितनी है तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग? जैसे तुम नहीं जानते। फ़ख्र से गर्दन उठी थी। तुम्हें लगता है कि अगर तुम पर कोई हमला हुआ या किसी ने अचानक तुम्हें अगवा कर लिया या कुछ भी गलत तो तुम्हारे ये फॉलोअर्स तुम्हें बचाएंगे? उसने संजीदगी से पूछा। ज़ुखरुफ ने गर्दन मज़ीद अकड़ाई। हाँ, वो मेरे लिए आवाज़ उठाएंगे। तुम नहीं जानते सोशल मीडिया की ताकत। क्या फ़ायदा इसी ताकत का? अगर इंसान मर जाए जिसने किसी को नुकसान पहुंचाना हो, वो ये तो नहीं देखेगा कि फ़लाँ की फ़ैन फॉलोइंग कितनी है। उसे इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। इसीलिए अपनी इस जज्बाती तबीयत पर काबू पाओ। हर जगह फिल्मी हीरोइन बनना ज़रूरी नहीं। हीरोइन हीरो के साथ होती है। मैं किसी लक़ब या खिताब की मातहत नहीं। आह सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की के मसाइल। मगर खिताब तो अच्छा खासा मिला है। हदीद ज़ोमानियत से बोला। ज़ुखरुफ का माथा ठनका। किसकी बात कर रहे हो? उसने हदीद के बाएं रुख की जानिब देख कर पूछा था। सुना है तुम्हें मेरे नाम से जोड़ रहे हैं लोग। उसके लहजे की शोखी महसूस करते वो कुड़कर रह गई। वो मुझे मशहूर और मारूफ मॉडल से जोड़ रहे हैं। तुम बीच में कहाँ से आ गए? हदीद गालिबन मेरा ही नाम है। महज इत्तेफाक। तकदीर का इशारा है, जिसे अकल वाले ही समझेंगे। कम अकल कह रहे हो? मेरी मजाल, इस गुस्ताखी के बाद कहाँ पनाह मिलेगी? उसने डरने की नाकाम कोशिश की। मुझसे बड़े अदाकार हो,
यहाँ मुझे मुतमईन कर रहे हो, घर जाकर इब्राहिम के साथ नॉर्मल रहोगे, फिर मेरी मामा को भी कायल कर लेते हो। तो सीखो ना मुझसे कुछ फ़न। ज़रूरत नहीं। एक तो इस जेंज़ी की जज़्बातियत। उसने अफ़सोस से सर नफ़ी में हिलाया। ज़ुफ़र के तन बदन में आग लग गई। और मिलेनियल का अटलपन और वही सख्तगीर रवैया। अगले का बदला। ऐसा नहीं है। मिलेनियल सादा थे, जिन्हें खुद को माहौल में फिट करने के लिए अब बर्क होना पड़ रहा है। और बस इसी वजह से वो जेंज़ी को पुराने ख़यालात के लगते हैं। तुम्हारी यही जेंज़ी का तो मसला है। उन्हें लगता है बस वो दुरुस्त हैं, बस वही परेशानियों से गुज़र रहे हैं, बस उन्हीं पर मसाइब का दौर आ रहा है। जबकि हकीकत में मिलेनियल बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। तवाज़ुन बरकरार रखने की जंग में तो ये लोग बहुत मुतासिर होते हैं। ज़ुख़्फ़ ने इस नहज पर तो कभी सोचा ही नहीं था। उसकी जनरेशन का मसला था। उन्हें बस खुद को ही दुरुस्त साबित करना होता और खुद को ही सोचना होता था। हदीद रुका नहीं, मज़ीद बोला। जेंज़ी भी बेहद परेशानियों और उलझनों का शिकार है, लेकिन मालूम है जेंज़ी का असल मसला क्या है? उसने कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखा। वो इनेमाक से उसकी बात सुन रही थी। क्या? उसे जानने की चाह हुई। मुकाबलाबाजी और एहसास से कमतरी। हदीद ने 2 लफ्ज़ में बात समेटी। ज़ुख़्फ़ ने ज़ुबान लबों पर फेरी। सोशल मीडिया पर मौजूद नाम नहाद इन्फ्लुएंसर से मुतासिर होकर, उनकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात को बसे-पुश डालकर, महज़ उनकी कामयाबियाँ देखकर ये क़यास करना कि वो खुद कुछ नहीं। ज़ुख़्फ़ को लगा उसने उसकी हालिया ज़िंदगी का नक्शा खींचा हो। उसे वाक़ई हदीद की बात से इत्तेफ़ाक था। कितने ही लोग थे जो उसकी ज़िंदगी की उलझनों से यकसर बेख़बर उसकी ज़िंदगी को फ़ैसिनेट करते थे। उसने अपनी सोचों पर बन बांधते हुए हदीद को देखा, जो मज़ीद कुछ बोल रहा था। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि ये जेन अल्फ़ा तुम जेन ज़ी से भी 2 हाथ आगे जाएगी। उसने गोया पेशन गोई की थी। ज़ुख़्फ़ ने इत्तेफ़ाक किया। सर शुक्र हमारी बेटी जेन अल्फ़ा होगी। वो सड़क पर निगाहें जमाए बेसाख्तगी से बोला। जेन अल्फ़ा नहीं, जेन बीटा। वो अपनी ही लय में बोल गई, मगर एहसास होते ही उसने दबान दांतों में दबा ली थी। उसकी अधूरी बात पर हदीद ने अपना रुख मोड़ा और निगाहें ज़ुख़्फ़ पर जमा दी थी। वो सुर्ख़ गुलाब हो रही थी। नाक, गाल, होंठ सब कंधारी हो चुके थे। उंगलियां मुस्तरिब अंदाज में एक दूसरे में उलझी बेचैनी का अक्स दिख रही थी। और हदीद लिख कर दे सकता था कि उसने पहली बार ज़ुख़्फ़ नूर को इस दर्जा ब्लश करते देखा था। उसके उसने ज़हन में रिवाइंड किया कि उसकी सुर्ख़ी की वजह जानते दिलगीर मुस्कुराहट ने उसके लबों को छू लिया था। खामोश क्यों हो गई? कमबख़्त खामोश करवाकर पूछ रहा था कि चुप क्यों हो? बात नहीं करनी और तुम भी। उसे शदीद खजालत हो रही थी। शर्म से बुरा हाल हो चुका था। उसे अब एहसास हो रहा था कि वाक़ई जवाब देने से पहले कुछ पल सोच लेना चाहिए। मैं भी। तुम भी अपनी ज़ुबान बंद रखो। उसने उसे झिड़का। मेरी ज़ुबान के ही तो जौहर हैं ये। उसने ज़ुख़्फ़ के सिर्फ़ गालों की जानिब इशारा करते जताया था। वो तब गई। अब एक और लफ्ज़ कहा तो तुम गाड़ी से कूद जाओगी, है ना? उसे यकीन था वो ज़ुख़्फ़ को जानता है। हाँ, कूद जाओ। सहूलत से कहते उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई। ज़ुख़्फ़ ने खिड़की से बाहर देखा। वो एक बार फिर उसके हाथों बेवकूफ़ बन चुकी थी। तुम फिर मुझे अपने घर ले आए हो। तुम सच में काबिल एतबार नहीं। वो उसकी बात मानकर उसके साथ आने पर अब शदीद पछताई थी। कमबख़्त को लग रहा था कि वो बीवी को मैके से लेने गया था। नाकाबिल एतबार शौहर। अब तुम्हारी बात को साबित भी तो करना था। उसने कंधे उचकाए। हदीद आलम, तुम बहुत बदतमीज़ हो। जब जब पूरा नाम लेती हो तब तब इज़्ज़त अफ़ज़ाई करती हो। वो गुस्से से गाड़ी से बाहर निकलकर टैक्सी लेने की नीयत से इर्द-गिर्द देखने लगी, जब हदीद फ़ौरी निकलकर उसकी तरफ आते उसका हाथ थाम गया था। ज़िद नहीं करो प्लीज़। तुम चाहते हो मैं अंदर जाऊँ और तुम मुझे अगवा कर लो, ताकि किसी को मालूम ना हो कि नूर कहाँ गई। जाने उसका दिमाग इतनी तेज़ रफ़्तार में क्यों चलता था। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब था कि उसका ज़हन सिर्फ़ हदीद के लिए पैदा हुई बदगुमानी पर ही चलता था। कितना जानती हो तुम मुझे? बहुत अच्छी बीवी हो। उसके अंदाज़े जानकर मुतासिर हुआ। कितनी दूर की सोच रखती थी ये लड़की। हटो सामने से। ज़ुख़्फ़ ने अपना हाथ खींचा। अंदर चलकर चाहे मार लेना, पर अंदर तो चलो। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ जो मारती फिरूंगी? तुम्ही ने तो कहा कि मैं पागल भी हूँ। हदीद आलम। वो उसी के अंदाज में बोला तो ज़ुख़्फ़ का मुंह खुला रह गया। तुम मेरी नकल उतार रहे हो? नहीं मेरी जान, सिर्फ याद करवा रहा हूँ। ऐसे कौन याद करवाता है? मैं करवाता हूँ। और मेरी जान ये क्या होता है? तुम होती हो ना। उफ़ उफ़, कितना अजीब है ये। तुम राज़ी हो जाओ, बहुत हेल्दी रोमांस करूँगा। या खुदा मुझे पागल होने से बचा ले। उसने दुहाई दी। 2 दिन में ही वो झुंझला कर रह गई थी।
حالانکہ تم تو پہلے ہی پاگل ہو۔ وہ بھی ڈٹا رہا، مگر زخرف کے سخت تاثرات دیکھ کر فوری ہاتھ کھڑے کیے۔ اوکے سوری۔ اس سے معذرت کرتے اس کی نگاہ کنزا کی گاڑی کی جانب اٹھی، جس کی ہلکی سی جھلک نے ہی اسے بوکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اسی پل زخرف کو بازو سے تھاما۔ وہ اپنا آپ چھڑانے لگی تو اس نے اس کے گرد حصار قائم کرتے اسے کھلے دروازے سے اندر دھکیلا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سوری سوری سوری۔ کہو گی تو لکھ کر دے دوں گا، لیکن خدا کا واسطہ ہے ابھی میرے ساتھ چلو۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ زخرف کو اس کا رویہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ بعد میں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ جب تک میں دروازہ نہ کھولوں باہر مت آنا۔ تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہ شکوک کا شکار تھی۔ خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں۔ 10 منٹ بعد تم دروازہ کھولو گے، ورنہ میرے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ جو حکم میڈم۔ باہر نکل کر دروازہ بند کرتے اس نے گہرا سانس لیا، پھر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ لیپ ٹاپ کھول کر ٹیبل پر رکھا اور خود کچن میں چلا آیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے آٹومیٹک لاک سے دروازہ واک کیا تھا۔ کنزا اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ کنزا، تم اس وقت خیریت ہے؟ تم نے اپنے گھر آنے کے لیے بھی شیڈول رکھا ہے؟ اسے حدید کا سوال بالکل پسند نہیں آیا۔ نہیں، بیٹھو، کافی پیو گی؟ حدید نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، فی الحال میں ضروری کام سے آئی تھی۔ اس ڈاکیومنٹ میں کچھ مسئلہ آ رہا تھا۔ کیسا مسئلہ؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا، اس کے ہاتھ سے فائل لی۔ ایک ایک صفحے کو پڑھتے اس کے ماتھے پر ڈھیروں بل تھے۔ کنزا کے چہرے پر بھی الجھن اور پریشانی تھی۔ میں نے جب سے کمپنی جوائن کی ہے سب کچھ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ یا تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں یا کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ کنزا نے اپنا اندیشہ سامنے رکھا۔ کچھ گڑبڑ تھی، کچھ برا ہونے والا تھا۔ صاف صاف کہو۔ حدید نے فائل بند کرتے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو حدید، ہماری کمپنی اپنے بیشتر پروجیکٹس لوز کر چکی ہے۔ خسارے ہی خسارے چل رہے ہیں۔ ایسے میں تم نئے ملازمین رکھنا چاہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنا بجٹ باقی ہے؟ تم ابھی نہیں ہو اسی لیے پریشان ہو رہی ہو۔ فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا۔ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیسے دیکھ لو گے؟ میرا سوچ سوچ کر برا حال ہو چکا ہے۔ ابھی ہمیں اس ماڈل کو بھی پیمنٹ کرنی ہے۔ ہاں، اور مجھے اس ماڈل سے یاد آیا کہ تم نے البرٹ کو فائر کر دیا۔ ہاں، کیوں؟ کیا میں تمہیں ہر عمل کے پیچھے کی وجہ بتایا کروں؟ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں درست سمجھ رہا ہوں۔ کنزا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اس سے بدگمان کیسے ہو سکتا تھا؟ حدید، ہمارے درمیان یہ بے اعتباری تو کبھی نہیں تھی۔ وہ دکھ سے بولی۔ حدید نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ میں تم سے مخاطب ہوں حدید۔ مجھے ابھی بہت ضروری میٹنگ کرنی ہے، کیا ہم بعد میں بات کریں؟ اسے سنجیدگی سے معذرت کی۔ کنزا نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارا رویہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ حدید نے کوئی جواب نہ دیا۔ کنزا نے لب کاٹے۔ وہ اسے ہرٹ کر رہا تھا، مگر وہ اسے منع نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرتے باہر کا رخ کیا تھا۔ کنزا، تم بہت معصوم ہو، بہت حساس۔ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہیں دکھ میں نہیں دینا چاہتا۔ تم میری پہلی دوست ہو، تمہیں دھوکے میں رکھ کر بہت گلٹ ہوتا ہے۔ اس کی پشت دیکھتے حدید کو اپنے رویے پر غصہ آیا تھا۔ کاش کنزا ابراہیم اس سے محبت نہ کرتی۔ اس کے باہر نکلتے حدید نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ 10 منٹ ہونے میں ابھی 2 منٹ بقایا تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ غائب تھی۔ وہ پریشانی سے اندر بڑھا۔ زخرف، اسے پکارا مگر جواب نہ آیا۔ یار، کہاں ہو؟ اسے اس لڑکی کی جذباتیت سے پہلے ہی خوف رہتا تھا، جانے وہ کب کیا کر گزرتی۔ لیکن دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سکون کا سانس بھرا۔ وہ واش روم سے باہر نکلی۔ ابھی لائٹ تو نہیں گئی؟ بیوی کے سوشل میڈیا سٹار ہونے کا خوف بھی ڈھیر سارا تھا۔ فکر مت کرو، بچ گئے ہو، اس نے احسان جتانے والے لہجے میں کہا۔ بہت شکریہ مدام، آپ کے اس ایک احسان نے مجھے زندگی عطا کر دی۔ بہت تانے دیتے ہو، انتہائی زنانہ حرکت ہے۔ مردانہ حرکات کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، اب باقیوں پر بھی اعتراض ہے۔ وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ اف خدایا، وہ سب جھنجھلائی۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب تم اف بولتی ہو۔ اس کا بس چلتا تو اس کی ہر ادا پر قربان ہو جاتا۔ اس سے قبل کہ میں اف سے تب پر آؤں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اپنے گھر اور گھر والے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ کون سا گھر اور کون سا گھر والا؟ یہ گھر اور یہ گھر والا۔ اس نے پہلے گھر پھر خود کی طرف اشارہ کیا۔ زخرف نے ایبرو چکائے۔ یہ گھر میرا ہے۔ ہاں، پکا؟ ہاں، میں جو چاہے کر سکتی ہوں، جو جی میں آئے کرو۔ کھلی اجازت دی۔ اس نے حدید کا ہاتھ تھاما، باہر نکلی۔ سوئمنگ پول کے قریب پہنچ کر اس نے حدید کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے کھڑا تھا۔ دھکا دو گی ہے نا؟ وہ اس کی ہر رمز جانتا تھا۔
کیا فائدہ، تم باہر نکل آؤ گے؟ وہ افسوس سے بولی۔ تم کہتی ہو تو نہیں نکلتا۔ ویسے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے ایکوافوبیا نہیں ہے؟ اسے اچانک سے یاد آیا تھا، بیوی کا کیا گیا ایسا کارنامہ بھولنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ ایکوافوبیا والا انسان اتنے مزے سے پانی کے سامنے کھڑا نہیں رہتا جیسے تم اس روز دریا کنارے کھڑے تھے، اور ایکوافوبیا والا انسان اپنے ذاتی گھر میں پانی سے بھرا سوئمنگ پول بھی نہیں رکھتا۔ تم باقیوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ اس نے باور کروایا۔ حدید کی ہنسی چھوٹی، مگر اس کے جارحانہ تاثرات دیکھ کر فوری ضبط کی۔ ہنسے کیوں؟ میں تو نہیں ہنسا۔ مار کھاؤ گے مجھ سے؟ تم سے 11 سال بڑا، مارتے ہوئے شرم تو نہیں آئے گی؟ ہاں نہیں آئے گی، تو مار لو۔ وہ اچانک چہرہ جھکائے اس کے قریب ہوا تو زخرف بوکھلا گئی تھی، بلکہ فوراً ہی جھک گئی۔ چہرے پر بھی سرخی جھلکنے لگی۔ حدید محظوظ ہوا۔ 11 سال بڑے شوہر کو مارتے شرم نہیں آتی، مگر اسے رومانس کرتے شرم آتی ہے۔ جو مانیت سے کہتے اس نے زخرف کو بہادری پر اکسایا تھا۔ ہٹو، میں نہیں شرما رہی۔ واقعی؟ اس سے قبل کہ وہ مزید اسے تنگ کرتا کسی کے گلا کھنکارنے کی آواز پر دونوں نے چہرہ موڑ کر دیکھا تھا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ زید کو دیکھ اس کے ماتھے پر ٹھیک ٹھاک بل پڑے تھے۔ واہ، یہاں رومانس چل رہا ہے۔ وہ شوقی سے گویا ہوا تو زخرف پدک کر دور ہوئی۔ وہ اس سے قبل کہ پانی میں گرتی حدید نے اسے تھاما تھا۔ مجھے گرواؤ، خود کیوں گرتی ہو؟ اسے نرمی سے تاکید کرتے اس نے زید کو دیکھا تھا۔ تم ابھی کے ابھی دفع ہو۔ اسے یہ مداخلت سخت زہر لگی تھی۔ سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن بھابی، کیا آپ نے اپنی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اسے نظر انداز کیے زخرف سے مخاطب تھا۔ حدید کے تو سر پر لگی تلووں پر بھجی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ زخرف سے دور ہوا۔ تمہارے جیسے انسان کے ساتھ رہنا زندگی کو زنگ لگانے کے مترادف ہے۔ پھر تو تم گل سڑ گئے ہوگے، یہی سمجھ لو۔ اس کا لہجہ بدلا تھا۔ وہ اچانک ہی باہر نکل گیا۔ حدید کو اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں میچیں۔ وہ لاعلمی میں اسے دکھ دے گیا تھا۔ زخرف بھی اس آفت کی پرکالہ کو یوں جاتا دیکھ پریشان ہوئی۔ اسے کیا ہوا؟ محبت؟ محبت؟ حدید نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اوہ، کتنا آسان ہوتا ہے نا ایک افسوس بھرا لفظ ادا کرنا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا ایک افسوس بھرا لفظ ادا کرنا، کتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کرب کو جھیلنا۔ اسے وقت رہتے اس لڑکی کو بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ نہ سے بنی۔ وہ وقت ہی تو ہاتھ سے نکل گیا۔ مجھے دکھ ہوا۔ اس نے افسوس کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ کسی کو اس کی محبت نہ ملے تو دکھ ہوتا ہے۔ ہم تو کہانیوں میں بھی کسی کے بچھڑ جانے پر روتے ہیں۔ اس کی اصل محبت تو اصل میں ہی ادھوری رہ گئی۔ ادھوری محبت تکلیف دہ ہوتی ہے نا؟ بہت۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہر موضوع کو اپنی جانب نہ موڑ لیا کرو۔ میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، پھر کیا کیوں نہیں؟ وقت نے موقع ہی نہیں دیا۔ وقت وقت وقت، ہم ہر چیز کا قصور وقت کو کیوں ہی ٹھہرا دیتے ہیں؟ ہمارے اپنے غلط فیصلے تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات فیصلے درست ہوتے ہیں، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ زخرف نے سرد آہ بھری تھی، پھر خاموشی سے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ چند سیکنڈ سے بعد وہ باہر آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں پرس اور فون تھا۔ وہ جانے کی تیاری میں تھی۔ حدید نے دکھ سے اسے دیکھا۔ تم پھر جا رہی ہو؟ ہاں، کیونکہ مجھے جانا ہی ہے۔ زخرف، ہم سب کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس نے مفاہمتی انداز اپنایا۔ یہ دوریاں، رنجشیں، اختلافات اور غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے تھیں۔ وہ مزید وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں حدید عالم، اب کچھ کلیئر نہیں ہوگا۔ اب کوئی معافی تلافی نہیں ہوگی۔ اب کوئی صفائی نہیں دی جائے گی، کیونکہ جس راز کی لا علمی مجھے یہاں تک لائی تھی، اب اس کی شناسائی آگے لے کر جائے گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ جانے لگی جب حدید اس کے روبرو آیا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے چنبے سے دیکھا۔ وہ کس ثبوت کی بات کر رہا تھا؟ کیا ثبوت ہے کہ ابراہیم وجدانی تمہارے باپ آدم محمود کا قاتل ہے؟ اس نے واضح کیا۔ میری ماں؟ سٹاپ اٹ۔ تم واقعی اتنی بھولی ہو یا مجھے شو کروا رہی ہو؟ اتنی بڑی سیلیبریٹی بن گئی ہو، ملکوں گھوم لی، لیکن اپنے باپ کے اصل قاتل کو ڈھونڈنے میں ابھی بھی زیرو ہی ہو۔ اس نے گویا اس کی عقل پر ماتم کیا۔ مجھے یقین ہے ابراہیم وجدانی ہی قاتل ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ حدید نے ایک فیصلہ لیا۔ یہ فیصلہ جذباتیت میں نہیں، مصلحت میں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے خود کو تیار کیا اور پھر کہہ دیا۔ کیا ہوا اگر میں یہ کہہ دوں کہ آدم محمود ہی لقمان عالم کا قاتل ہے؟ زخرف کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر بیچ راستے میں ہی رک گیا۔
اس کے چہرے کے قریب پہنچتے ہاتھی انگلیاں باہم پیوست ہو گئی تھیں۔ میرے باپ کے بارے میں ایک غلط لفظ بھی بولا تو جان سے مار دوں گی۔ وہ اس درجہ تیش میں آئی کہ حدید دنگ رہ گیا۔ کیا ہوا اگر یہ حقیقت ہو؟ وہ اس کا ضبط جانچنے کا خواہاں تھا۔ تو تم زخرف نور کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آ جانا۔ حدید کی گردن کی نسیں ابھرنے لگی۔ لیکن فکر مت کرو، ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ میرا باپ ایک شریف اور نیک انسان تھا۔ بے گناہ کا قتل تو دور، وہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اسے لامتناہی سوچوں میں پھینکتے وہ باہر نکل گئی تھی۔ البتہ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زید اس وقت کہاں ہوگا۔ پارک کے اس تنہا گوشے میں بیٹھا شخص بے بسی کا روپ لگ رہا تھا۔ حدید اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ زید مان گئی بھابھی؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا تھا۔ حدید اسے دیکھ کر رہ گیا۔ زید کیا ہے؟ اپنے جذبات بیان کر دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ خاموش ہوا تو زید نے چہرہ مڑ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر صرف اپنائیت اور فکر تھی۔ اسے سامنے کی ضرورت تھی، اور دوست سے بہتر بھی کوئی سامنے ہوتا ہے کیا؟ 6 ماہ قبل اس کی شادی ہو گئی، اور مجھے اتنی تاخیر سے علم ہوا۔ میں خود کو اس اذیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر ضد کی سرخی تھی۔ حدید کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کاش تم مجھے لندن نہ بھیجتے۔ وہ اسے شکوہ گناہ ہوا۔ اسے مزید پچھتاوے نے آن گھیرا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے گی۔ اس نے صفائی دینی چاہی۔ کم از کم وہ حدید سے تو بدظن نہ ہوتا۔ مگر زید کو اب اس کی کسی صفائی کی ضرورت نہیں تھی۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ اس عرصہ میں نے خود کو یتیم محسوس کیا ہے۔ ایسے مت کہو۔ اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ میرے ماں باپ ہوتے تو میرا دل زخمی نہ ہوتا۔ جن کے ماں باپ نہ ہوں، کیا ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی؟ پوری آنکھوں میں بے پناہ اتری سرخی سمیت نم پلکوں سے اسے دیکھتے اس نے کس رنج سے پوچھا تھا، یہ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ اس کے باپ نے۔ شہروز بک نے کی ہے یہ بکواس؟ حدید کو پکا کرنا تھا۔ چھوڑو۔ وہ واپس سامنے دیکھنے لگا، جہاں شام کی سرخی اس کی آنکھوں کی مانند ہی تھی۔ زید خود کو تکلیف دینا بند کرو۔ وہ خوش ہے، اور اگر محبوب خوش ہو تو قربانی دینے میں کیا حرج؟ وہ اسے اس کرب سے نکالنا چاہتا تھا، کسی بھی صورت، کسی بھی حال میں۔ میں خوش نہیں ہوں۔ سنا تم نے؟ میں خوش نہیں ہوں، اور اسے اس کے ساتھ خوش بھی نہیں دیکھا جا رہا۔ میرے حصے کے لوگ مجھے کیوں نہیں ملتے؟ وہ خود پر بند ماننے کا چولا اتارے پھٹ پڑا تھا۔ حدید کے گلے میں گولا بنا۔ تم ایسے تو نہیں تھے زید۔ اسی لیے مجھے محبت نہیں کرنی تھی، کیونکہ محبت میری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ سیاہ بخت کی علامت ہوں میں۔ اس کے لہجے میں خود کے لیے حقارت تھی۔ حدید بے بس ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر دھموکا چڑھ دیا۔ بس بہت ہو گیا۔ کب سے الٹ بکواس کیے جا رہے ہو؟ میرے لیے ناسے بنتے ہو، دنیا کو اپنا خوش اخلاق چہرہ دکھاتے ہو، اندر سے اتنے خالی، اتنے کھوکھلے ہو گئے ہو۔ انسان ہوں، انسان، ایک عام سا بشر۔ تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، دنیا کو دکھاتا نہیں ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے حس ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے لوگوں کی ہمدردی بھری نگاہیں۔ زہر لگتا ہے جب کوئی مجھے ترس بھری نگاہ سے دیکھے۔ یتیم خانے میں بیتے 10 سالوں میں ہر کسی نے مجھے ترم بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس یتیم خانے سے نکل کر میں نے خود سے عہد کیا کہ دوبارہ کوئی زید پر ترس بھری نگاہ نہیں ڈالے گا۔ وہ خود کو جلا دے گا، مگر کسی کی ایسی نگاہ برداشت نہیں کرے گا۔ وہ شدت کرب سے کہتے رو پڑا تھا۔ حدید نے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ پرسکون ہو جاؤ۔ اس کے بورے بالوں کو سہلاتے اس نے تسلی دینی چاہی۔ خود اس کا چہرہ سرخی جھلکا رہا تھا۔ زید کو تکلیف میں دیکھنا بے حد صبر آزما تھا۔ کیا تم نے ابھی اسے دیکھا؟ زید نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تھی۔ حدید کو اس کا معلوم تھا، وہ حارث کی بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنے شوہر کا تعارف کروایا۔ اس نے دکھ سے بتایا۔ وہ بہت خوش ہے اس کے ساتھ، وہ بدل گئی ہے۔ رجا کا سراپا ذہن میں نہیں، دل میں بھی نمایاں تھا۔ کاش میں اسے کبھی ملا ہی نہ ہوتا۔ وہ گریہ ازاری کر رہا تھا، پچھتاووں کا شکار تھا۔ میرا دل زخمی ہو گیا ہے حدید، مجھے خوشیاں راز کیوں نہیں آتی؟ اسے اپنے نصیب سے شکوہ ہوا تھا۔ محبت قسمت میں نہیں تھی تو دل میں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مایوس نہ ہو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ موو آن کرو۔ تم سب جانتے ہو، اور تم سب جانتے ہوئے بھی مجھے موو آن کرنے کا کہہ رہے ہو۔ وہ زخمی آنکھوں سمیت اسے دیکھتے ہوئے کرب سے بولا تھا۔ حدید اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ میں نے موم سے بات کی تھی کہ رشتہ رجا کی پسند سے ہوا تھا۔ اگر شہروز بخت کی ایما پر ہوتا تو باخدا چاہے اسے اغوا کرنا پڑتا، لیکن رجا کی شادی اس لڑکے سے نہیں ہونے دیتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔
کہاں جا رہے ہو؟ پتہ نہیں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ حدید فوری اٹھ کر اس کے پیچھے ہوا۔ زید رکو، میرے پیچھے مت آنا، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ اس نے زید کا بازو تھاما جسے اس نے چھڑوا لیا تھا۔ مجھے اکیلے رہنا ہے، میں مر گیا ہوں جو تم تنہا رہو گے۔ 4 دن تک تم اپنی بیوی کو منا لو گے، میرا کیا ہے، میں در در بھٹکنے کا عادی ہوں۔ یہاں حدید کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے زید کے جبڑے پر مکہ مارا اور دوسری بار کے وار پر اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ کب سے بکواس کر رہا ہوں، لیکن نہیں، تمہیں تو خود ترسی والی باتوں پر ہی مزہ آ رہا ہے۔ گھر چلو، تمہارے پرزے درست کروں۔ اس نے زبردستی اس کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے تھامے گھر میں داخل ہوا۔ زید نے اس کے ہاتھ خود پر سے ہٹائے اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ وہ فوری اس کے پیچھے آیا۔ جاؤ یہاں سے۔ اسے اندر آتا دیکھ زید واپس دروازے کی طرف آیا تھا۔ فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل اس نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر بعد کمرے میں آیا تو وہ یوں ہی بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ زید، اس کی پکار کے جواب میں خاموش جواب۔ حدید کی نظر بیڈ سائڈ ٹیبل تک گئی تو وہ ٹھٹکا۔ اس کے میز پر موجود ڈبی ہاتھوں میں اٹھائی۔ وہ نیند کی گولیاں تھیں۔ یا اللہ رحم کر مجھ پر۔ کبھی بیوی نیند کی گولیاں کھاتی ہے، کبھی جان سے عزیز دوست۔ وہ یوں ہی اس کے بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سہلاتے وہ ماضی میں کھو گیا تھا۔ مجھے میرے دوست سے ملنا ہے۔ ایک 14-15 سال کا لڑکا منت کر رہا تھا۔ سامنے بیٹھے وقت کے فرعونوں میں سے ایک نے اسے جھڑکا۔ اے لڑکے، واپس جاؤ ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ بس ایک بار مجھے اس سے مل لینے دو، وہ رو رہا ہوگا۔ وہ خود بھی رو رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے سلاخوں کے پار دیوار سے لگ کر بیٹھے حدید کے بہتے آنسوؤں کی رفتار میں اضافہ ہوا تھا۔ زید، میں یہاں ہوں، زید۔ وہ جلدی سے اٹھتے سلاخوں میں سے بازو باہر نکالے تڑپ کر بولا۔ اس کی آواز سنتے ہی زید اس کی جانب بھاگا۔ حدید، تو تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں تمہیں باہر نکال لوں گا، میں تمہیں اندر نہیں رہنے دوں گا، میں۔ اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے جب سپاہی نے اسے گردن سے دبوچا تھا۔ چھوڑو اسے، چھوڑو۔ سپاہی نے اسے بالوں سے جکڑتے باہر کو گھسیٹا۔ حدید چیختا رہا، بلکتا رہا۔ ان بے ضمیر انسانوں کو ان بچوں پر رحم نہ آیا تھا۔ اس نے جھک کر زید کے ماتھے کو چوما۔ اسے تمہیں ماں باپ نہ ہونے کا طعنہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اسے اب میں بتاؤں گا کہ زید کے پاس حدید ہے اور یہ ایک حوالہ ہی بہت ہے۔ اس نے شروز وقت کی بربادی کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، وہ خود بھی نہیں۔ مکافات کا وقت آ چکا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولنا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔